हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। है रूह का करार, दिल का सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए बाज़ कंट्रीज़ ऐसी हैं, बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहां कानूनी तौर पर सुसाइड करने की भी इजाज़त है, क्योंकि कानून उन्हें इजाज़त देती है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो अपने हाथों से अपनी मौत कर लो। सुसाइड करना, आत्महत्या करना हमारे यहाँ तो जुर्म है, बहुत सारे ममालिक में इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन बाज़ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं इंसान की ये उसकी खुद की लाइफ है, अगर वो चाहे तो ख़त्म कर ले। और सुसाइड करने का और अपने हाथों से अपने आप को मारने का ये जज्बा अब के ज़माने में बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह क्या है? इत्मीनान का हासिल नहीं होना, दिलों का करार और सुकून का हासिल ना रहना, ये इंसान को मौत के घाट उतारने पर मजबूर करता है। कभी कभार अच्छा खासा आदमी, लेकिन उसके अंदर जो हलचल है, उसके अंदर जो बेकरारी है, वो लोगों को मालूम नहीं, और वो चंद दिनों के बाद खबर आ जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया, अपने घर में लटक करके, या अपने आप को जला करके, या अपने आप को किसी पानी में गर्क करके खुद को उसने हिलाक कर लिए। ये हिलाकत खुद से, सुसाइड के जो आज नताइज सामने आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन का होना, सुकून का ना होना। ऐ मेरे अजीज़ों, उस कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इसका इलाज भी तो बताया है, दवा खुद अल्लाह ने बताया है, और उसने हमें पैदा किया, वो बेहतर जानता है। हमारे कल्ब को उसने बनाया, दिल को उसने बनाया है। दुनिया ने हमारे जिस्म का कोई पार्ट नहीं बनाया, ये सब रब्बे जुल जलाल के कारहाए नुमाया हैं, कुदरत के करिश्मे हैं। और उसने जब कुरान में एक ही आयत में दो जगहों पर यूं फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ ए लोगो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो ज़िक्रुल्लाह ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से दी गई दवा भी है, शिफा भी है, दुआ भी है, इलाज भी है। और इसी से दूर भाग करके आज लोग बेकरारी में हैं। मैंने शायद पिछले ज़िक्र की मजलिस में इस बात को ज़िक्र किया होगा कि औलिया कामिलीन जो हिंदुस्तान आए, या फिर दूसरे मकामात पर जो सूफिया इकराम हैं, सूफिया इकराम ने जो इस्लाम की तबलीग फरमाई, सबसे बड़ा उनके पास हथियार क्या था? आज मिसाल के तौर पर आप हम सबको अगर सुनते हैं मुझे, तो जाहिर सी बात है मेरी और दूसरी चीज़ें तो आपको मालूम नहीं होंगी, लेकिन तकरीर मालूम है कि ये मशहूर हैं अपनी तकरीर से या बयान से, ये एक चीज़ मालूम है। औलिया कामिलीन का ऐसा कौन सा बड़ा हथियार था, कौन सा बड़ा ज़रिया था जिसके ज़रिए से वो तबलीग इस्लाम करते थे? वो तकरीरें ज़्यादा नहीं, बल्कि वो अल्लाह के ज़िक्र से लोगों के दिलों को धुलते थे। इस चीज़ से हम बहुत दूर आ चुके हैं। आज जो माशरा है हमारे यहाँ, कल्ब की सफाई का निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। आज ढूंढ करके निकालो, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, जो कुछ तहकीक तलब हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पूछते भी हैं कि आज भी ऐसी कोई खानका है जहाँ दिलों की मर्ज़ का, दिलों की बीमारी का इलाज होता है? तो हम जवाब में ये कहते हैं, हम भी उसी इंतज़ार में हैं, हम भी उसी तलाश में हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से ये सब चीज़ें उठ गई हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तुर्की के मशाइख आज भी इलाज करते हैं, मिस्र के बाज़ शाज़ली मशाइख हैं जो अपने मुरीदीन की आज भी तरबियत करते हैं। मैं उनकी खानकाहों में बैठा हूँ, जहाँ वो रिज़्क़ से लेकर के ज़िक्र के तमाम मकामात, मरातिब, दिन और रात के तमाम तर जो डिसिप्लिन हो सकता है राह सुलूक का, वो सारी चीज़ें आज भी बताते हैं। लेकिन ये माहौल ख़त्म हो चुका जो सूफिया इकराम का था। आप सिलसिले चिश्तिया के जितने मशाइख को आप देखेंगे हिंदुस्तान आए हैं, उनके ज़िक्र ही मशहूर हैं। हज़रत ख्वाजा सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र मशहूर है। ख़त्म ख्वाजगान में भी उनके बाज़ अज़कार शामिल किए गए हैं।
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے، باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال 10 سال 8 سال 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں، جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا۔ ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں، تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے، لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ میرے عزیزو، میں 2 باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا، ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر 1-2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہو، ضروری نہیں ہے۔ آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے۔ وہ ظہر سے لے کر عصر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا، وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو۔ تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا۔ ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں۔ آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو، آج وہ موبائل ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا، اسی موبائل سے ہی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا۔ موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا۔ موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی۔ شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا،
زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا. کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا، اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی، موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی. چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئی. چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا. اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر، فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی. اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی. جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا. اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے اس کو. 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا. ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے. گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. منی آرڈر، خط، پوسٹ کارڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی. موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے موبائل. پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے کال کرنا. موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا. لیکن میرے عزیزو، ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو، آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گیمز آ گئے، سب آ گئے. لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے، اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو، کال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے. گیم کھیل رہے ہو تم، اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا. آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی، انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی. لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام. تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو، لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، گھنٹی بج جائے گی. میرے عزیزو، اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے، انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے. تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو، آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے. آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں، مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے. تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر، بہت ترقی کر چکے ہو. لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے. آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. یہ مشین ہے، ایک آلہ ہے، اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا. جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی. تم تو انسان ہو، تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے، اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے. آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا، انہیں کام کاج نہیں تھا، گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ اللہ کرتے تھے. میرے عزیزو، تب تو تف ہے، لعنت ہے، اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. ہاں وہ اہل اللہ تھے، ان کے زمانے کے تقاضے تھے، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے. چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں، چاہے میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے. عزیزان کرام وقار، آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے. موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے.
اس کو استعمال تو کر رہے ہیں, اسی سے سیکھ سکتے تھے. آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا, ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتہ چلا, جب پڑھتے تھے نا کتابیں, سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں, 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا. 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے, کیسے وہ پڑھ جاتے تھے, ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا. بلکہ آج بھی موجود ہیں جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں, یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے. لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے, ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے, فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے, گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے, اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے. کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ہاں, یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا, ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں ہو جانا, مشغول ہو جانا, یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو, نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے, اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز, ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا. ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو, ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو, اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا. یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا, انہوں نے فرمایا, سوال بھی بڑا اچھا ہے, انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا, سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر, اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے, تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے, وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز, کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں. بہت خوبصورت راستہ ہے, ایک بہت خوبصورت راستہ ہے, وہ جہنم کا ہے, دوزخ کا ہے, اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے, اوبڑ کھابڑ راستہ ہے, وہ جنت کا ہے. شاک تو نہیں ہو رہے ہیں, میں الٹا بول گیا ہوں, حقیقت ہے. دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے, لیکن منزل خطرناک ہے, اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے, اوبڑ کھابڑ ہے, لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا, میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا, ادھر چبا تو ادھر اٹھا, ادھر چبا تو ادھر اٹھا. یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے. اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا, اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون, بظاہر سکون نظر آئے گا. تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے, تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا, اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو, اس بات کو سمجھ کر کے چلو. آج تھوڑا بہت اسٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا, اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں
تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون، کھجلی والا سکون۔ گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ، لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک، اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے۔ گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو۔ جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے۔ ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے یہ فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں، لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں۔ ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی، خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے۔ تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا۔ اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے، پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ گناہوں کے ایسے ہی معاملات ہیں، جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا۔ اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا، ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزو وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔